बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जिस बात का डर था वही हुआ और कश्मीर में गोली चल गई। और अभी जो है वो इब्तदाई इतलात आ रही हैं, ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अफसोसनाक ख़बर है, एक नौजवान शहीद हो गया है और एक जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा हैं उन्हें गोली लगी है या वो ज़ख्मी हुए हैं, उनके बारे में कोई मुसद्दका इतला नहीं आ रही। तफसील से ये खबर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को मुकम्मल तौर पे इलेक्शन से आउट किया गया। पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आप सब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं उनको दी गई, इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, उनका इंतखाबी निशान ही उन्हें वापस नहीं किया गया। जो ज़्यादती उनके साथ 2024 में शुरू की गई वो अभी तक जारी है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी वो ज़्यादती ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जिस जमात से इल्हाक किया वहाँ पे वो एक इंतखाबी निशान रखना चाहते थे, पोलो मैन, तो वो भी उनसे ले लिया गया, उसका भी बंदोबस्त कर दिया गया। और फिर अलग अलग इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को दे दिए गए। बाद में ये किया गया कि एक उम्मीदवार बेचारा अपना पूरा चक्कर लगा कर आता है अपने हलके का, वहाँ पे हलके का चक्कर लगाने में भी 5-6 दिन लग जाते हैं। वो बहुत बड़े बड़े हलके हैं, बाद औक़ात इससे ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। वो उम्मीदवार पूरे हलके में बता के आता है कि मेरा ये इंतखाबी निशान है, वापस पहुंचता है तो पता चलता है इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया। वो फिर बेचारा जाकर बताता है तो वापस आता है, पता चलता है फिर इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया। यानी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद भी बार बार उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान तब्दील किए जाते रहे, बार बार जो है वोटर लिस्टों को तब्दील किया जाता रहा। हत्ता कि जो अमला है सरकारी उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम भी जारी रहा। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जानिबदाराना इलेक्शन था। इसमें बिलावल को और नवाज शरीफ को खुली छूट दी गई कि आप लोग जाएं और जाके जैसा चाहते हैं आप वैसा करें। बिलावल ने बड़ा ज़ोर लगाया क्योंकि उनको ये बताया गया है कि आपको यहाँ पे हम मौका देंगे। और इस मरतबा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28वीं आइनी तरमीम के लिए सौदा यहाँ पे करेगी। न सिर्फ वो बजट पास करवाएंगे बल्कि 28वीं आइनी तरमीम भी करवाएंगे। और सौदेबाजी गिलगित बल्तिस्तान पे रखकर हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको हुकूमत बनाकर दी जाएगी। अब आज हर गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले शहरी को, हर वोटर को एक बात अपने आप से पूछनी चाहिए। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है और आपने वोट डालने के लिए जाना है। एक बात अपने आप से पूछिए कि क्या आप ये वोट किसी लालच में तो नहीं डाल रहे, किसी सड़क के लिए, किसी रस्ते के लिए, किसी अपने इलाके के ज़ाती फ़ायदे के लिए या किसी इमारत के लिए आप इसलिए तो वोट नहीं डाल रहे। क्या किसी ने आपको, यानी ये तो आपका हक है कि आपके रास्ते बने, आपका हक है कि तामीर व तरक्की हो, जो आपको नहीं दिया जाता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको छोटी चीज़ के लिए वोट डाल रहे हैं और बहुत बड़ी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हर गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले शहरी को, वो बड़े आज़ाद ज़हन के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी आने वाली नस्लों की एस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी के लिए वोट डालना चाहिए। आज मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। एक तरफ वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, जो कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों में करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके फैसलों का खुमियाजा पूरा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। आम आदमी आगे नहीं निकल पाता, पाकिस्तान के वसाइल पे कब्जा हो चुका है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके दिमाग में आज के दिन में कम से कम ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट जब तक पाकिस्तान को कंट्रोल करेगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कोर्ट में बॉल है कि वो किस तरफ फेंकते हैं और क्या फैसला करते हैं। ये खेल अब आपके हाथ में है। अच्छी तरह खेलिए जैसे आप पोलो खेलते हैं और खुलकर खेलिए। नादरीन, अब आ जाएं कश्मीर वाले मामलात में। तो वहाँ वही हुआ जिसका डर था, गोली चल गई, एक नौजवान जो है वो शहीद हो गया। शहीद नौजवान का नाम है शाज़ेब हबीब कश्मीरी। जो वाकया रिपोर्ट हुआ है अलग अलग जगहों से, इसमें हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि खाई गला के करीब उमर नज़ीर कश्मीरी के काफिले ने पुलिस पर फायरिंग की, हुकूमत ये कहती है। और वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है कि उमर नज़ीर के काफिले पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। वो पुलिस नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जी हमारे ऊपर फायरिंग हुई है। अब किस फोर्स ने की है ये वो नहीं बता रहे। उन्होंने कहा हमारे ऊपर फायरिंग हुई, इससे एक शख्स जाँ बहक हो गया। जबकि उमर नज़ीर जो बड़े सरगर्म रहनुमा है इस तहरीक के, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, इन्होंने तो अपनी एक वसीयत भी लिख कर दे रखी है।
اور یہ بہت جذباتی رہنما ہے, بہت سرگرم رہنما ہے. ان کو گرفتار کرنا بہت ضروری سمجھا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ یہ بندہ پکڑ لو تو راولا کوٹ کو شاید کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وہ زخمی ہو گئے ہیں, وہ کس حالت میں ہیں اس کے بارے میں نہیں پتا. اور اس پہ ایک تصدیقی ویڈیو جاری کی ہے محمد ارباب ایڈوکیٹ نے, جو عوامی ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے ان کے اوپر, اور اس کے علاوہ کچھ اکاؤنٹس نے یہ بھی کہا کہ جو راولا کوٹ کے لوگ ہیں وہ مدد کے لیے پہنچے اور عمر نذیر کشمیری زخمی ہوئے ہیں, انہیں جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے. شاہزیب حبیب کشمیری کی میت لے کر آزاد کشمیر کے لوگ سی ایم ایچ کی طرف چلے گئے اور سی ایم ایچ کے باہر جمع ہو گئے. سی ایم ایچ کو بند کر دیا گیا اندر سے, اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر کھڑے تھے. رات کو جو میں نے مناظر دیکھے تو کشمیری جو ہے وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, اور وہ شاہزیب حبیب کشمیری کی لاش لے کر, جو نوجوان شہید ہو گیا اس انسیڈنٹ میں, وہ وہاں پہنچ گئے ہیں. تو وہی واقعہ ہوا جس کا ڈر تھا, فائرنگ کا ایک واقعہ ہو گیا. اس طرح حالات خراب ہو جاتے ہیں. ایک جگہ فائرنگ ہوتی ہے, ایک چنگاری جلتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے. حکومت کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیکن ایک اور عجیب بات جو کی گئی وہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا. یعنی میں حیران ہوا اس خبر سے, اور حیران ہونے کی وجہ ہے, یعنی انہوں نے کہا جی یہ جماعت کالعدم قرار دے دی گیا, اس کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا, ان کے اوپر مقدمات درج ہوں گے اور ان کے ساتھ جناب کوئی کاروائی نہیں ہوگی, یہ غدار ہیں پاکستان کے. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 24 گھنٹے پہلے کالعدم قرار دینے سے, جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس, اور یہ بڑے نامی گرامی اکاؤنٹس ہیں, سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, اور انہیں بعض لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فوجی افسران خود چلاتے ہیں. وہاں سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو غدار کہنا شروع کیا گیا, انہیں انڈیا کے ایجنٹ کہنا شروع کیا گیا. میں نے اس کی مذمت کی, اس کے اوپر سب نے مذمت کی, ہم نے بات چیت بھی کی, لیکن اس کے بعد فوری طور پہ اب کالعدم قرار دے دیا گیا. آزاد کشمیر کی حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا اور ان کا نام فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کرنے کے بعد کہا گیا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. جموں کشمیر ایکشن کمیٹی, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ناموں سے کام کرنے والی تنظیم کو فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا گیا ہے. محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کے مطابق تنظیم کو آزاد جموں اور کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت کالعدم قرار دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر آزاد جموں اور کشمیر نے تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی. اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد ہیں, جبکہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی ہے اور عوام کو خوفزدہ کرنے اور معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے, نفرت کو فروغ دینے اور ریاستی امن کو متاثر کرنے میں ملوث رہی ہے. اب اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیے گئے ایک تنظیم کے اوپر یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر, لیکن انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو اب بتانے والا ہوں جس سے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے خبروں میں کیا آ رہا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں, کبھی آزاد کشمیر حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں, کبھی پاکستان کی حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں. تو کیا یہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, کالعدم تنظیم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے؟ پھر یہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے اندر ایک ریفرنس لے کر جاتے ہیں, تو آزاد کشمیر کا سپریم کورٹ اسی جماعت کو جس کو بعد میں کالعدم قرار دے دیا گیا طلب کر لیتا ہے کہ آپ شامل ہو جائیں, ہماری قانونی کارروائی کا حصہ بن جائیں, آئیں اور اس کیس کا حصہ بنیں اور اس کے اندر اپنا موقف دیں. تو کیا سپریم کورٹ جو ہے آزاد کشمیر کی وہ ایک کالعدم تنظیم کو دعوت دے رہی ہے اور بلا رہی ہے اور بلا کر کہہ رہی ہے کہ آئیں اپنا موقف دیں؟ یہ بھی سوال پیدا ہو گیا. پھر ابھی انہیں الیکشن لڑنے کی دعوت دی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے. حکومتی وزراء, چاہے وہ وفاقی حکومت کے وزراء ہوں چاہے وہ کشمیر کے وزراء ہوں, وہ بار بار یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو عوامی سطح پہ الیکشن لڑنا چاہیے اور وہ الیکشن لڑ کے طاقت کے اندر آئیں اور پھر آئین کو تبدیل کر کے وہ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں کر لیں. تو ابھی تو آپ ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ آ کر الیکشن لڑو, ابھی تو آپ ان کو دعوت دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں آؤ اور آ کر مقدمہ لڑو, ابھی تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے تھے, اور ابھی آپ نے ان کے محب وطن ہونے کے دعوے بھی کیے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے پریس کانفرنسز کے اندر,
اور ساتھ ہی جیسے ہی بات نہیں بنی، جب معاملہ اٹک گیا تو فوری طور پہ اچانک سے ایک آرڈر نکل آتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن نکل آتا ہے کہ یہ غدار ہے، یہ اب قلعدم ہو چکے ہیں اور ان سے دہشت گردوں کی طرح نمٹا جائے گا۔ اب یہ ملک ہے یا بنانا ریپبلک ہے؟ کیا ایسے ملک چلتے ہیں؟ کیا ایسے پالیسی بنتی ہے؟ یہاں پہ بنگالی سب سے پہلے انہیں بنا دیا گیا غدار، اس کے بعد بلوچوں کو غدار بنا دیا گیا، پھر پشتونوں کو غدار بنا دیا گیا، پھر قبائلیوں کو جگہ جگہ انہیں غدار بنایا گیا، پھر سوال اٹھانے والے پنجابی انہیں بھی غدار ڈکلیئر کیا گیا، جو سوال اٹھائے گا وہ غدار ہے۔ پھر گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر بھی اب غدار پیدا کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ غدار ہیں۔ اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ، یہ سارے محب وطن لوگ ہیں، پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان ساروں کو بھی غدار قرار دے دیا گیا۔ تو نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ناراض ہو رہی ہے پاکستان کی ریاست سے۔ یہ بات پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کو سمجھنی پڑے گی۔ بلوچ نوجوان آپ سے ناراض ہے، پشتون نوجوان آپ سے ناراض ہے، قبائلی نوجوان آپ سے ناراض ہے، پنجاب کا نوجوان بھی آپ سے ناراض ہے، اور اب گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر بھی آپ یہی سارا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نفرت بڑھتی چلی جائے گی، آپ طاقت سے کچھ عرصہ کنٹرول ضرور کر لیں گے، لیکن ایک دن یہ لاوا پھٹ جائے گا۔ آپ ہمیشہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر مسلط نہیں رہ پائیں گے، یہ لوگ آپ کو رہنے نہیں دیں گے، آنے والی نسل کو آپ پہچان ہی نہیں پا رہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جو لوگ پہلے اس پاکستان میں رہتے تھے وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لیتے تھے، لیکن آنے والی نسل بہت لیتھل ہے، وہ سیدھا سوال کرتے ہیں اور سیدھا جواب مانگتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ آپ پاکستان کے بھلے کے لیے 4 قدم پیچھے چلے جائیں اور اپنی ضد چھوڑ دیں۔ ہر دفعہ کٹ پتلی حکومت آپ کی فرمائش کے اوپر نہیں بنے گی، آپ کی خواہش کے اوپر نہیں بنے گی، لوگوں کو ان کا فیصلہ خود کرنے دیں، چاہے وہ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں۔ اب ناظرین، اس وقت دونوں طرف سے بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے پر، یعنی ایک طرف سیکیورٹی فورسز کو داخل کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں، وہاں پہ رینجرز جا رہی ہے، ایف سی جا رہی ہے، اسلام آباد پولیس کو بلایا گیا تو وہاں پہ درجنوں پولیس والوں نے اپنے موبائل فون ہی بند کر دیے۔ جب آئی جی نے بلایا بات چیت کرنے کے لیے تو بہت سارے پولیس والے آئے ہی نہیں، بعد میں انہیں دھمکایا گیا مختلف خبروں کے مطابق کہ آپ کو اڈیالہ جیل میں بند کر دیں گے، آپ کے اوپر مقدمات درج کر لیں گے، تو کئیوں نے اپنے فون ہی بند کر دیے، کیونکہ پولیس بھی یہ جانتی ہے کہ آزاد کشمیر میں جا کے وہاں پہ لڑائی کرنا سب کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اور وہ آزاد کشمیر کے نہ لوگ، نہ ان کا مزاج ویسا ہے، نہ وہاں کا ٹرین ویسا ہے، وہ اس کی حدود اربائی عجیب ہے۔ تو آپ وہاں جا کے، یہاں سے جائیں گے اور جا کے وہاں لوگوں کو پھینٹی لگائیں گے اور وہ آپ کو کہیں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، بہت اچھی بات ہے، آؤ ہمیں مارو، تو ایسا نہیں ہوگا، وہ لوگ ریئیکٹ کر جائیں گے آپ کے سامنے۔ آپ مقبوضہ کشمیر میں نہیں دیکھتے بھارت نے کتنی بڑی فوج داخل کی ہوئی ہے، جتنی پاکستان کی ٹوٹل فوج ہے اس سے زیادہ فوجی بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ آج تک ہار نہیں مان رہے، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لڑائی کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ آزاد کشمیر کے اندر کون سا ماڈل اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ فار گاڈ سیک، کبھی ایمرجنسی کی دھمکی دی جاتی ہے، کبھی بندے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، اب یہ ایک نوجوان قتل ہو گیا اور دوسرا جو ہے وہ زخمی ہو گیا جو رہنما ہے اس تحریک کا۔ تو یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں۔ کچھ دعوے ایسے بھی ناظرین سامنے آئے اور یہ کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ 38 میں سے 35 مطالبات تو ہم نے تسلیم کر لیے تھے، لیکن اس کے باوجود جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج کرنا اور ہڑتال کی کال دینا یہ نامناسب ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ایک بھی مطالبے پر عمل درآمد نہیں ہوا، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہم نے جو 38 مطالبات کیے، 38 کے 38 ابھی تک وہیں پہ کھڑے ہیں۔ ہمارا مین مطالبہ تھا کہ مہاجروں کی 12 نشستیں ختم کی جائیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے آزاد کشمیر میں کٹ پتلی حکومت بنا کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسے کنٹرول کرتی ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ عوامی منتخب نمائندے آ کر حکومت بنائیں اور وہ عوامی مفاد میں فیصلے کریں۔ اب یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہیں ہے، وہ یہاں پہ اپنا پورا کنٹرول چاہتے ہیں۔ اب ناظرین، کچھ دعوے ایسے بھی سامنے آئے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کے لیے مزید وقت دینا چاہیے تھا، انہوں نے وقت نہیں دیا۔ تو میں آپ کو ایک کریکشن کر دوں کہ لگ بھگ 2 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ 2024 میں یہ چیزیں سن رہا تھا، بلکہ رپورٹ بھی کر رہے تھے ہم، 2025 میں بھی احتجاج ہوتا رہا، اب 2026 آ گیا، لگ بھگ 2 سال ہو گئے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ مذاکرات پہ مذاکرات ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہ مذاکرات ہوئے ہیں، پوری کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔
اب جب انہوں نے کال دے دیا احتجاج کی تو یہ فوری طور پہ مذاکرات کرنے کے لیے پہنچ گئے. اس سے پہلے کسی نے اس معاملے کو سنجیدہ لیا ہی نہیں تھا. اب کچھ جعلی اکاؤنٹوں کے ذریعے سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں. تو ان کا انٹرنیٹ بند کر دیا. وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارا انٹرنیٹ بند کریں گے تو ہم یہ کھمبے ہی نہیں چاہیے, ہمیں یہ موبائل فون کمپنیاں چاہیے ہی نہیں, ان کے ٹاور ہمیں چاہیے ہی نہیں جو ہمیں انٹرنیٹ نہیں دے رہے مشکل وقت میں. تو اگر نوجوان وہاں پہ جا کے جو باتیں میں سن رہا ہوں اگر وہ جا کے اکھاڑ دیتے ہیں, یا وہاں جا کے جو موبائل فون کمپنیز ہیں یا ٹاور جو ان کے لگے ہوئے ہیں جو وہ فیسلٹی دیتے ہیں انٹرنیٹ کی موبائل فون کی, اگر وہ نہیں چلتی اور وہ جا کے نوجوان وہاں ریئیکٹ کرتے ہیں تو کس کا نقصان ہوگا؟ نقصان تو پاکستان کا ہوگا. اور کشمیریوں کے بعد دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو پیسے دیتے ہیں, یہ ہمارا جب دل کرتا ہے موبائل بند کر دیتے ہیں. ایک ان کو ٹیلی فون کال جاتی ہے, یہ موبائل بند کر دیتے ہیں, انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. کسی بھی عدالت میں ہم جائیں کوئی عدالت ہماری بات ہی نہیں سنتی. یہاں دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ انٹرنیٹ اور موبائل فون ہی بند کر دیں. یہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. انہوں نے آسان طریقہ سمجھا ہوا, لوگوں کا رابطہ ختم کر دو. بھئی لوگوں کا حق ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرے, اور پرامن احتجاج کرنا بھی پاکستانیوں کا حق ہے, چاہے وہ کشمیری ہیں چاہے پاکستانی ہیں. ان کو یہ حق آپ کو دینا پڑے گا. جب آپ مقبوضہ کشمیر میں آپ کہتے ہیں کہ ان کو پرامن احتجاج کا حق ہے, تو پھر کیا آزاد کشمیر میں لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق نہیں ہے؟ یہ دونوں جگہ پہ یہ حق موجود ہے اور حق ملنا چاہیے. جعلی خبریں اب جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے پہلے انٹرنیٹ بند کیا پھر پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب کال واپس ہو گئی, لیکن ابھی تک نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کال واپس ہو جائے, بالکل ممکنات میں سے ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ کال واپس ہوئی ہو. اب اسٹیبلشمنٹ اس کام پہ لگی ہوئی ہے, جو کام کرنے والا ہے اس پہ توجہ کوئی نہیں دے رہا. اس وقت پاکستان کے وہ دریا جو انڈیا سے آتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں سے وہ خشک پڑے ہوئے ہیں. آپ دریائے جہلم کو جا کر دیکھ لیں, دریائے چناب کو جا کر دیکھ لیں. انڈیا نے ہمارا پانی روکا ہوا ہے. جس وقت ہماری زمینوں کو ضرورت ہے اس وقت انہوں نے پانی روکا ہوا ہے, اور جب سیلاب آئے گا تو آپ دیکھیے گا وہ دڑا دڑ پانی چھوڑ دیں گے اور سیلاب کے اندر لوگوں کو ڈبو دیں گے. یعنی ہماری قسمت میں کیا رہ گیا کہ جب ان کا دل کرے گا سیلاب آئے گا وہ ہمیں ڈبو دیں گے. یا تو سیلاب ہے یا سوکھا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو پاکستان کے پانیوں پہ قبضہ ہو رہا ہے, اس کا جواب کوئی نہیں دے رہا. یعنی یہ کہا گیا تھا نا کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. انہوں نے پانی بند کر دیا, کر دو انہوں نے سا بند ہونا. اب جب سوال کیا وہاں پہ میڈیا نے DGISPR سے, تو انہوں نے کہا یہ تو حکومت کا کام ہے, میرا کام ہی نہیں ہے. حکومت ہمیں آرڈر کرے تو پھر ہم کر دیں گے, ہم نے اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا. گزشتہ سال 111 اداروں کو اس حکومت نے ٹیکس کے اندر چھوٹ دی ہے. غریب آدمی کی ساری سبسڈیز واپس لے لی. غریب آدمی کو خواب دکھائے کہ 200 سے 300 یونٹ بجلی آپ کو ہم مفت دیں گے. 200 سے 300 یونٹ بجلی مفت دینے کی بجائے بجلی کی قیمت ہی 4 گنا زیادہ کر دی. حالات انہوں نے یہ کر دیے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں جو بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آتی ہے وہ 82% مزید کم ہو گئی ہے. یہ محمد زبیر صاحب نے ڈیٹا دیا اور وہ سرکاری ڈیٹا میں سے بتا رہے تھے. تو گزشتہ 2 سالوں میں یہ مقابلہ ان کے اپنے 2 سالوں کے ساتھ ہے, عمران خان کے دور سے نہیں ہے. تو 82% جب سے یہ حکومت بنی ہے تب سے لے کر اب تک 82% غیر ملکی سرمایہ کاری مزید کم ہو گئی ہے. اور 111 اداروں کو انہوں نے ٹیکس میں چھوٹ دی. اور یہ ادارے کون سے؟ بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں. غریبوں سے نچوڑ رہے ہیں, ان کو نچوڑ کے ان کا خون چوس رہے ہیں. غریبوں سے لیوی کے نام پہ پیسہ لے رہے ہیں, فکس چارجز کے نام پہ پیسہ لے رہے ہیں. بل آپ پکڑ لیتے ہیں تو کتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے, یہ چارج وہ چارج, کتنا پیسہ غریبوں سے لے رہے ہیں. اور فوجی فاؤنڈیشن کے تمام اداروں سے ٹیکس میں چھوٹ ان کو دی گئی ہے. یہ ثناء اللہ خان صاحب نے سوال پوچھا وہاں پہ وزیر خزانہ سے, اور ان کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ یعنی فوجی فاؤنڈیشن کے ادارے آپ جانتے ہیں کیا, ان کو جو ہے ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے, اور کئی اداروں کو دی گئی ہے جو بہت پیسہ بنا لیتے ہیں. تو ناظرین یہ ہے پاکستان کی اوورآل صورتحال. آزاد کشمیر میں پھر یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے, وہاں کے لوگوں کی بات سننی چاہیے, وہاں کی حکومت وہاں کے لوگوں کو بنانے کا موقع دینا چاہیے, اور گلگت بلتستان میں بھی لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ خود کریں, نہ کہ وہاں پہ زبردستی ایک رجیم مسلط کیا جائے. اب تک اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.